हेल्दी मॉर्निंग। हम बात करें डेंगू फीवर पे और डेंगू हेमोरेजिक फीवर पे, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी हमें ब्रेक पे जाने से पहले फिदा साहब की कॉल आई थी और उन्होंने बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन किया कि जब डेंगू फीवर एक वबा की तरह जब एकदम से वापस आता है तो मार्केट में सबसे पहले शॉर्ट हो जाते हैं प्लेटलेट्स। तो क्या अगर हम नॉर्मल ब्लड लगा लें, फ्रेश ब्लड लगा लें, तो वो फ्रेश ब्लड कितना हमारी प्लेटलेट्स के काउंट को रिप्लेनिश करता है? जी देखिए, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है और बाकायदा एक कैओस हो जाता है, एक पैनिक फैल जाता है कराची जैसे बड़े शहर में भी। तो बाकी मुल्क में क्या हाल होगा आप देखिए कि जहाँ पे प्लेटलेट की अवेलेबिलिटी लिमिटेड है और प्रॉपर सिस्टम नहीं है डेवलप। जवाब नहीं, हम होल ब्लड या फ्रेश ब्लड से हम जो रिक्वायर्ड प्लेटलेट की जो रिक्वायर्ड वो अचीव नहीं कर सकते। एक यूनिट होल ब्लड देके जितना प्लेटलेट काउंट रेज होगा वो उसका 5वां हिस्सा भी नहीं है, उसका 10% है कि जो हमें चाहिए। अगर हमें उतना चाहिए तो हाइपरवॉल्यूमिया हो जाएगा। तो अगर 10 यूनिट या 8 यूनिट या 7 यूनिट ब्लड लगाएंगे तो वो तो आप लगा ही नहीं सकते इतना ब्लड, इतना हीमोग्लोबिन, वो इट इज़ नॉट कंपेटेबल विद लाइफ। इसका एक और हल है फिदा साहब, वो ये है कि एक 2 तरीके से प्लेटलेट लिए जाते हैं। एक को कहा जाता है सिंगल डोनर प्लेटलेट कलेक्शन, जो एक आदमी से 6 से 7 आदमी के बराबर का या 8 आदमी के बराबर का प्लेटलेट निकाला जाता है। और दूसरा है रैंडम डोनर प्लेटलेट कलेक्शन, जो कि 6-7 मुख्तलिफ लोगों ने जो ब्लड दिया उसको एक ख़ास मशीन होती है, उसमें ख़ास स्पीड पे मूव कराते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उसके ऊपर से रेड सेल्स हटा देते हैं, प्लेटलेट को अलग से ले लेते हैं, प्लाज्मा को अलग कर देते हैं। तो इस तरह के अगर हम 6 या 7 बैग्स जमा कर लें एक जगह तो इट इज़ इक्वली गुड एज प्लेटलेट टेकन फ्रॉम सिंगल डोनर। अगर हम 6 लोगों से सिंगल डोनर से हम कितना प्लेटलेट ले सकते हैं, मतलब कितना ब्लड लेंगे तो उतने प्लेटलेट आएंगे? नहीं, देखिए सिंगल डोनर के ब्लड का ये होता है कि एक ख़ास किस्म की मशीन है जिसको सेल सेपरेटर कहते हैं। सही। उस डोनर को आप उस मशीन के साथ लेटाते हैं और एक ट्यूब से उसका ब्लड निकलता है, मशीन में जाता है, वो मशीन प्लेटलेट्स को अलग कर लेती है और रेड सेल और प्लाज्मा सबको वापस भेज देती है। तो सिंपली वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें अगर फर्स्ट करके 1 लाख प्लेटलेट काउंट या लेने हैं जिसमें से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 60,000 बॉडी में जाके प्लेटलेट काउंट या 50,000 प्लेटलेट काउंट रेज हो पाएगा, वो हम सिंगल डोनर से ले लेते हैं। मगर हम यहाँ ये बात बताना चाहेंगे कि सिंगल डोनर प्लेटलेट की जो किट आती है उस मशीन से जो सेपरेट करती है वो बहुत महंगी होती है। और आजकल कराची शहर में सिंगल डोनर प्लेटलेट जो NGOs सेल कर रही हैं, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल इदारे हैं, वो 10-12 हज़ार रुपये में, 11-12-13 हज़ार रुपये में सेल कर रही हैं। जबकि अगर मेरे किसी अजीज़ रिश्तेदार को डेंगू हुआ है, अल्लाह ना करे, तो मैं ये करूं कि मैं 25-30 ब्लड देने वाले डोनर ले जाऊं, उन डोनर से ब्लड लूं और 6 करके ले जाऊं। आज 6 को ले जाऊं, कल 6 को ले जाऊं, परसों 6 को ले जाऊं। उन 6 से हमने ब्लड लिया, उस ब्लड को मशीन से हमने प्लेटलेट अलग किए, उन 6 के प्लेटलेट हमने अपने मरीज को लगा दिया। पर सर एक इंसान के अंदर से सारे इस तरह के प्लेटलेट्स निकाल लेना, isn't that person at risk? नहीं, हमारे बड़े स्ट्रिक्ट किस्म की पॉलिसीज़ होती हैं, इसके गाइडलाइंस हैं कि इतना प्लेटलेट काउंट होगा तो निकालेंगे। हमने पाकिस्तान में 2.5 लाख प्लेटलेट काउंट रखा हुआ है, जिसका 2.5 लाख प्लेटलेट काउंट होता है, बस उससे लेते हैं। और इस पर बहुत लोग नाराज़ भी होते हैं कि जी हम तो इतने डोनर लाए और आप लोग तो ले ही नहीं रहे और आप तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। हम पहले डोनर का हेपेटाइटिस B, C, HIV चेक करते हैं, उसके प्लेटलेट काउंट चेक करते हैं, उसकी रिसेंट कोई फीवर की, उसके खुद को कोई बुखार की हिस्ट्री तो नहीं है। आपने क्या ही अच्छा किया कि आपने किसी आदमी को जिसको मलेरिया या डेंगू हुआ था उसका प्लेटलेट लेके लगा दिया उसको। तो सही है सर, हमारे पास एक कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं फिदा हसन बात कर रहा हूँ कराची से। जी फिदा साहब। सिस्टर, डॉक्टर साहब से सवाल ये है कि मेरे प्लेटलेट जो है, मैं HDV सिरोसिस का पेशेंट हूँ। ठीक है। ठीक, मेरा इंटरफेरॉन कोर्स चल रहा है, उसी की वजह से मेरे प्लेटलेट जो है वो 50,000 और 40,000 के दरमियान ही रहते हैं। अच्छा। अगर खुदा न खास्ता डेंगू वायरस का कोई हम हो जाए बुखार, तो मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त? ओह ठीक है, नहीं बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है और अच्छा कि आपने इस तरह की बात पूछ ली। ठीक है, हम आपको ऑन एयर आंसर देते हैं फिदा साहब। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
آپ کے پاس دو حل ہیں. پہلا تو یہ کہ آپ ڈینگی وائرس سے بچنے کی جتنی کوشش کر سکتے ہیں بچیں, اور یقیناً اس پہ آپ میرا مذاق اڑائیں گے کہ بھائی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں بچے, مچھر سے میں کہاں سے بچوں, کیسے بچوں, کتنا بچوں. ہم ماسکیٹو ریپیلنٹ لگا کے رکھ سکتے ہیں وہ جو ٹائم شروع ہوتا ہے. ویسے ایک بات ہے سر, یہ ڈینگی کا مچھر تو دوپہر میں بھی اوور ٹائم کرتا ہے. اس میں کہ زیادہ کورڈ کپڑے پہنیں اور جو گھاس اور ایسی جگہوں پہ جانا اوائڈ کریں ان دنوں میں جبکہ موسم چل رہا ہے ڈینگی کا, اور مچھروں گھر میں صفائی رکھنے کی کوشش کریں. ایٹ لیسٹ ایکسپوز اسکن پہ اگر ہم وہ ماسکیٹو ریپیلنٹ لگا لیں گے نا تو وہ کپڑوں کے اوپر ویسے نہیں آتا, اس کو دور سے نا. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی فیکٹ شیئر کیا تھا, جب ہم ماسکیٹو ریپیلنٹ لگاتے ہیں تو ماسکیٹو ہمیں سینس ہی نہیں کر پاتا. ماسکیٹو ریپیلنٹ کا وہ یہ ہوتا ہے, وہ مچھر کو دور نہیں بھگاتا, وہ ہمیں سینس نہیں کر پاتا. اس کے لیے ہم ایک دیوار کی طرح ہوتے ہیں, تو آپ ایک دیوار کی طرح اس کے سامنے ہوں گے, وہ آپ کے پاس آئے گا ہی نہیں. اور اگر اللہ نے اگر آپ کو ہو جاتا ہے تو آپ کا واحد حل ہے پلیٹلیٹ لگانا. آپ نے فوری طور پہ ایک عام آدمی کو اگر نزلہ زکام کھانسی بخار ہوتا ہے تو وہ 2-3 دن لے لیتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے میں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی لگے کہ بخار ہو رہا ہے, جسم ٹوٹ رہا ہے, تو آپ بغیر وقت ضائع کیے ڈاکٹر کے پاس جائیں, بغیر وقت ضائع کیے اپنے پلیٹلیٹ چیک کریں. اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کے جسم میں کہیں سے کہیں خون آ رہا ہے, دانت سے, پیشاب پیخانے سے, جسم میں کہیں پہ آپ کے نشان پڑ رہے ہیں خون کے, تو آپ فوری طور پہ پلیٹلیٹ لگائیں. آپ اپنے دوستوں سے اچھے تعلقات رکھیے, اپنے جاننے والوں سے اچھے تعلقات رکھیے, سوشل سرکل اچھا بنا لیجیے پلیٹلیٹ ڈونر کے لیے. صحیح. اچھا سر, ابھی آپ سیل سیپریٹر کی بات کر رہے تھے. اب یہ سیل سیپریٹر جو ہے, جس طرح ڈائلیسس کی ایک مشین ہوتی ہے, وہ تو خیر ڈائلیسس بھی کرتی ہے, لیکن اس کا ایک بہت ہی پرون جگہ ہے جہاں سے ہم ہیپیٹائٹس بی, سی اور یہ سب چیزیں کیچ کر سکتے ہیں. تو کیا سیل سیپریٹر سے بھی کیچ کر سکتے ہیں؟ نہیں, اس میں اس کے چانسز اس لیے کم ہیں کہ ہم ان پیشنٹس کو ہی صرف اسکرین کر سنگل ڈونر پلیٹلیٹ کے لیے لیتے ہیں جن کو ہم ہیپیٹائٹس بی, سی سے اسکرین کر چکے ہوتے ہیں. اچھا. ہمارا کرائٹیریا ہے, ہم 24 گھنٹے پہلے پیشنٹ کو بلاتے ہیں, اس کے ہیپیٹائٹس بی, سی, HIV پلیٹلیٹ کاؤنٹ, اس کی میڈیکل چیک اپ پورا کرتے ہیں. 24 گھنٹے بعد جب اس کی ساری رپورٹس کلیئر آتی ہیں, ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس میں جو کٹ انوالو ہے اور اس میں جو بلڈ کی موومنٹ ہو رہی ہے وہ پوری کی پوری ڈسپوزیبل کٹ سے ہوتی ہے. اچھا. وہ سنگل یوز کٹ. آپ نے ٹیوب ڈالی, خون گیا کٹ میں, کٹ نے آپ کے پلیٹلیٹ کو سیپریٹ کیا, آپ نے نکالا, اس کٹ کو پھینک دیا. صحیح. سو اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. تیسری بات جو ہم بڑی امپورٹنٹ کر رہے تھے ڈسکس, وہ یہ کہ سنگل ڈونر پلیٹلیٹ جو ایک آدمی سے لیا جاتا ہے وہ اتنا ہی مؤثر ہے کہ جو ہم 6 آدمیوں سے بلڈ لے کے پلیٹلیٹس کو ایک بیگ میں پول کر کے اپنے پیشنٹ کو لگاتے ہیں. مگر پیسوں میں دونوں کے بہت فرق ہے. سنگل ڈونر پلیٹلیٹ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 12-13 ہزار روپے کا پڑ رہا ہے, جبکہ جو رینڈم ڈونر پلیٹلیٹ ہیں یہ 6,000-5,000 میں پڑ جاتے ہیں. تو ڈاکٹرز کمیونٹی میں بھی اس اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ رینڈم ڈونر اتنا ہی اچھا ہے جتنا سنگل ڈونر اچھا ہے. تو برائے مہربانی مریض کے اوپر یہ زور نہ ڈالیں کہ نہیں جی آپ سنگل ڈونر ہی لائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا, اور آپ کیونکہ رینڈم ڈونر لائے تھے تو اس لیے پیشنٹ کا پلیٹلیٹ بہتر نہیں ہوا. بالکل اس طرح کی سائنٹیفکلی, ایجوکیشنلی, ریسرچ بیسڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لٹریچر سرچ دونوں میں سے کسی ایک کو بھی دوسرے پہ فوقیت نہیں دیتا. نہیں ہے. صحیح. دونوں کے اپنے اپنے فائدے اور نقصان ہیں, کچھ اس کے فائدے ہیں, کچھ اس کے فائدے ہیں, کچھ اس کے نقصان ہیں, کچھ اس کے. تو بیلنس ان دا اینڈ جا کے کنکلوژن جو ریسرچ نے جو گائیڈ لائن کہتی ہے کہ بوتھ آر ایکولی گڈ. سر ایک پلیٹلیٹ سیل جو ہے ہماری باڈی میں 10 days رہتا ہے. یس. اس کے اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے جو پلیٹلیٹ نکالے ہیں وہ اگر آپ فریز بھی کر رہے ہیں, رکھ رہے ہیں, تو اگر ان کا 10 day کا سائیکل کمپلیٹ ہو گیا ختم ہو جائیں گے. سب سے پہلے یہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ٹیمپریچر, روم ٹیمپریچر پہ پلیٹلیٹ کو رکھا جاتا ہے, اور اس کو ایک خاص ایجیٹیشن والی ایکوپمنٹ ہوتا ہے, مشین ہوتی ہے, اس پہ ہلتے رہنا چاہیے اور روم ٹیمپریچر پہ رہنا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی فریز اور فریجڈ, اس کو روم ٹیمپریچر پہ رکھنا چاہیے. تو یہ اگر کسی میرے ہسپتال سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز سے آپ پلیٹلیٹ لے کے گئی ہیں, جس ہسپتال میں لے کے گئی ہیں 6 گھنٹے تک وہ ایجیٹیٹر پہ نہیں رکھا ہوا یا اس کو فریج میں رکھ دیا, میں مثال دے رہا ہوں, 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے جتنی دیر بھی رکھا ہے اس کو ہلتے رہنا چاہیے وہاں پہ, یا آپ نے اس کو فریج میں رکھ دیا تو وہ خراب ہو جائیں گے ہمارے پلیٹلیٹ. دوسری بات یہ کہ سر جب ہم خرید کے لاتے ہیں لگانے کے لیے تو ان دا مین وائل جتنی دیر وہ اس طرح ڈسپینس ہو رہا ہوتا ہے, آ رہا ہوتا ہے, تو وہ موو نہیں کر رہا ہوتا, تو اس کے لیے انسٹرکشنز ہوتی ہیں, موو کرواتے ہوئے لے کے جائیے, اس کو مستقل ہلاتے رہیے. ہمارے بلڈ بینک سے جو ریسیپشن پہ لڑکا بیٹھا ہے, بیگ ہوتا ہے یوں کرتے رہیں, بس یوں ہلاتے رہیں, ایسے ایجیٹیٹ کرتے رہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کہی تھی کہ یس, باڈی میں ایک پلیٹلیٹ کی لائف ہوتی ہے 8 سے 10 دن, جبکہ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جو ریک یا شیلف لائف ہے پلیٹلیٹ لینے سے لے کے پیشنٹ تک لگانے کی وہ 5 days ہونی چاہیے. صحیح. آئیڈیلی ود ان 5 days ہمیں پلیٹلیٹ ٹرانسفیوز کر دینے چاہیے. صحیح. اور اچھے بلڈ بینکس, جس میں ہمارا اپنا ادارہ بھی ہے اور بھی بہت سے بلڈ بینکس ہیں, اگر اس سے زیادہ لائف ہو گئی ہے پلیٹلیٹ کی ریک کے اوپر تو اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں.
صحیح. اچھا سر مجھے بتائیں کہ پلیٹلیٹ لگانے سے کچھ لوگ گھبراتے ہیں, کہتے ہیں چھوڑ دو ابھی ضرورت نہیں ہے, بہت ہی زیادہ ضرورت پڑے گی تو پلیٹلیٹ لگا لیں گے, پتہ نہیں باڈی میں کوئی ریزسٹنس ڈیولپ ہو جاتا ہے, کوئی ایسی چیز ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے وہ پلیٹلیٹ؟ جی میں وہی آپ سے ابھی ہم جو شیئر کر رہے تھے کہ مثال کے طور پہ فوکس کیجیے گا. یہ ڈینگی کا وائرس ہے جو کہ آپ کے جسم میں گیا اور اس نے جا کے آپ کے باڈی میں آپ کے امیون سسٹم کو اسٹیمولیٹ کیا, اور اس نے آپ کے جو اینٹی باڈیز ہیں جو کہ اس کے اگینسٹ وائرس کے اگینسٹ ایکشن لیتی ہیں, اس نے اینٹیجن اینٹی باڈی کمپلیکس بنایا. اس کی وجہ سے ایسے ہارمونز یا ایسے کمپلیمنٹ سیکریٹ ہوتے ہیں جو کہ انفلیمیشن, جو کہ سوزش پیدا کرتے ہیں آپ کے خون کے شریانوں میں, اور اس کی وجہ سے آپ کو بخار ہوتا ہے بہت تیز, آپ کی جگر یا تلی بڑے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, آپ کو بون پینز ہوتے ہیں, مطلب اتنا شدید جسم میں درد ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو بریک بون فیور گنے کی مشین سے نکال دیا کوئی, اس طرح سے کہتے ہیں, بہت شدید درد ہے. تیسرا ہوتا ہے ویسکولر پرمیبلٹی بڑھ جاتی ہے, جو ہم نے کہا کہ خون کے شریانوں میں جو گیپس ہیں وہ بڑھ جاتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو پانی ہے ویسلز کا وہ نکل کے ویسلز کے یا خون کے شریانوں سے باہر چلا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پلیٹلیٹ کم ہو جاتے ہیں, بون میرو ڈپریشن کرتا ہے, ہڈی کے گودے میں جا کے جو پلیٹلیٹ بنانے کی جو میگاکیریوسائٹس ہیں ان کو سپریس کرتا ہے, پلیٹلیٹ کو سپریس کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہیمریج اور بلڈ ہونے کا بلڈ ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو اگر یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہے, جو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ 25 سے 30% پیشنٹس میں ہوتی ہے, 75% پیشنٹس میں نہیں ہوتی, تو بغیر پلیٹلیٹ لگائے گزارا نہیں ہے, چارہ نہیں ہے. اللہ نہ کرے اگر آپ کے جسم سے خون بہنا ایک بار شروع ہو گیا مختلف جگہوں سے, تو آپ کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے. چنانچہ بنیادی بات یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دیا جائے. ڈاکٹرز کراچی شہر کے, آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے بے شمار ملکوں سے لوگ علاج کرانے کے لیے کراچی آتے ہیں, دنیا کے بے شمار جگہوں سے لوگوں کو پتہ ہے کہ جی بہت سے ملکوں میں اتنا اچھا علاج نہیں ہوتا جتنا کراچی کے ڈاکٹرز اور کراچی کے ہاسپٹلز میں ہوتا ہے. اگر ڈاکٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے, دیکھیے ہم بلڈ ڈاکٹر ہیں, آئی ایم اے ہیمیٹولوجسٹ, ہم خون کے ڈاکٹر ہیں, ہم حلال چیزوں میں آخری کام جو کرنا چاہتے ہیں وہ بلڈ لگانا کرنا چاہتے ہیں. ہم خود میکسیمم اوائڈ کرتے ہیں بلڈ لگانے کو, مگر جب ہم میرٹ کرتے ہیں, جب ہم بیلنس کرتے ہیں کہ کس میں خطرہ زیادہ ہے کس میں خطرہ کم ہے, اور جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ خون نہ لگانے میں خطرہ زیادہ ہے یا زندگی کو خطرہ ہے کہ اس وقت ہم نے پلیٹلیٹ یا خون نہ لگائے, صرف اسی وقت ہم پلیٹلیٹ یا لال خون لگاتے ہیں. اگر ڈاکٹر مشورہ دے تو برائے مہربانی بالکل نہ رکیں. سر لگانے کے بعد کیا خطرہ ہے, ایسی کیا کمپلیکیشن ہے پلیٹلیٹ لگانے کے بعد؟ دیکھیں پہلے تو ہم اس کی اچھائی پہ بات کر لیتے ہیں کہ لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اگر آپ کے پلیٹلیٹ اتنے کم ہو گئے ہیں یا آپ کے جسم سے خون آنا شروع ہو گیا ہے تو وہ رک جائے گا اور آپ کی زندگی بچ جائے گی. صحیح. کسی بھی بلڈ کو لگانے کے جو خطرے ہوتے ہیں وہ پلیٹلیٹ لگانے کے ہیں کہ اللہ نہ کرے جو 0.2% 0.3% چانس ہوتا ہے کہ اسکریننگ میں ہیپیٹائٹس بی سی کو ہم مس کر جائیں, جس آدمی کو اسکرین کر رہے ہیں اس وقت وہ ونڈو پیریڈ میں ہو, اور ہمارے جو ریسنٹ ایکوپمنٹس ہیں, جو ہماری ریسنٹ ڈیوائسز ہیں پوری دنیا میں, وہ 0.2% پیشنٹس کو اس طرح تو ونڈو پیریڈ میں جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ جی اگر آپ ڈی این اے ٹیسٹ کر رہے ہیں تو ونڈو پیریڈ کو شارٹ کر دیتے ہیں کمپلیٹلی, ابھی تک ہم اس کو ختم نہیں کر پائے. میں ابھی ریسنٹلی انگلستان میں اپنی ٹریننگ کر آیا ہوں, اور اس وقت جو ان کی پریکٹس ہے وہ ڈی این اے ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں, مگر ڈی این اے ٹیسٹ کرنے کے باوجود انہوں نے ونڈو پیریڈ کو شارٹ تو کر دیا ہے. اگر 15 دن تھا تو اس کو 5 دن 6 دن پہ تو لے, مگر اسٹل 5-6 ڈیز وہ ہیں کہ جب وہ ڈی این اے کو بھی ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے. اوئے ہوئے سا وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. پھر چلتے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. ڈونٹ گو اینی ویئر, ویل بی رائٹ بیک.